नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुनिया की तारीख़ का वो कैसा वक्त था। कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जब बीत रहे होते हैं उस वक्त इंसानों को पता नहीं चलता कि नई तारीख़ बन रही है, और ऐसी तारीख़ बन रही है जो क़यामत तक लोगों के लिए मिसाल बनी रहेगी। मैं तारीख़ के उस हिस्से की बात कर रही हूँ जहाँ हम जैसे लोग रहा करते थे, उनके मसाइल भी हम जैसे ही थे। मैं एक ऐसी माँ का तज़किरा करना चाहती हूँ जिसको अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी थी। औलाद की तलब और ख्वाहिश तो हर दिल में होती है, लेकिन वो माँ कितना प्यारा दिल रखती थी और कितनी फरासत थी उस माँ के अंदर। जिस माँ ने एक चिड़िया को चोगा देते देखा, वो अपने बच्चे को दाना दुनका खिला रही थी। चिड़िया के इस अमल को देखकर माँ के दिल में ये आया, अगर अल्लाह ताला मुझे भी ऐसा बच्चा दे दे तो मैं उसे अल्लाह ताला के लिए आज़ाद कर दूँगी। क्या आप जानते हैं माँ के लिए कितना मुश्किल होता है अपने बच्चे से दस्तबरदार होना। अगरचे हर माँ के लिए अपने बच्चे को छोड़ना मुश्किल होता है। आपने देखा होगा कितनी माएँ मजबूर हो जाती हैं शौहरों के हाथों या अहले ख़ानदान के हाथों कि आपके भाई का बच्चा नहीं है या आपकी बहन का बच्चा नहीं है, उसे अपना बच्चा दे दो। अल्लाह ताला ने आपको बहुत से बच्चे दिए हैं। मैं इस वक्त किसी फ़िक़ही मसले की बात नहीं कर रही, जनरली बात कर रही हूँ। अपने रिश्तों के लिए, खून के रिश्तों के लिए अपने बच्चे को कुर्बान करना, अपने बच्चे से दस्तबरदार होना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी रिश्ता बचाने के लिए लोग कभी कभी अपना बच्चा अपने किसी भाई को, अपने किसी बहन को या अहले ख़ानदान में से किसी को दे देते हैं। लेकिन वो माँ कैसी थी, उसकी समझ और उसकी फ़िक्र की क्या बात है, जिसने ये सोचा कि अगर अल्लाह ताला मुझे बच्चा देगा तो मैं वो बच्चा अपने रब के लिए आज़ाद कर दूँगी। आज भी दुनिया में बहुत माएँ हैं, अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए, वो जो माएँ बन चुकी, अपने रब के लिए अपने बच्चे को आज़ाद करने का कभी सोचा है? लेकिन वो कितनी अजीम माँ थी जिसने अपने बच्चे को अपने रब के लिए आज़ाद करने के बारे में सोचा था। मैं हमेशा इस आज़ादी के बारे में जब सोचती हूँ तो मेरे जहन में ये आता है कि इसका मतलब ये है कि माँ बाप बच्चों को अपना ग़ुलाम बनाकर रखते हैं। इसीलिए तो आज बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया। आपने एक इस्तिलाह सुनी होगी, पिदर शाही। पिदर शाही का मतलब ये बाप की हुकूमत। ये सवाल इसलिए पैदा हुआ कि बाप अपने बच्चों से जो कुछ कहते हैं या उनके लिए जो उसूल, ज़ाब्ते, क़वानीन बनाते हैं, अब औलाद को कबूल नहीं है। ये वाला वर्ड ज़रा जहन में रखिएगा, पिदर शाही का। हम इसके ऊपर मौका मिला तो बात करेंगे आज की बातचीत के दौरान इंशाअल्लाह।
لیکن ایسا ہے کہ ماں باپ چونکہ اپنے بچے کے لیے بہت قربانیاں دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ماں 9 مہینے تک پیٹ میں رکھتی ہے اور کس طرح سے 2 سال دودھ پلانے میں لگ جاتے ہیں۔ ریلی جو ماں بننے کے عمل سے نہیں گزرتا وہ اس درد کو کبھی سوچ ہی نہیں سکتا، اس کو کبھی تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جب ماں کی قدر و منزلت کا احساس دلایا ہے نا، تو ماں کی تکلیفوں کی وجہ سے، جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے انسان تو کیسے ماں کے لیے کھانا پینا مشکل، چلنا پھرنا مشکل، اور پھر کمزوری اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے ماں کے لیے یعنی صحیح حالت میں سم ٹائمز اپنے گھر کے اندر رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ کئی مائیں بیڈ ریڈن ہو جاتی ہیں، اور کئی مائیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں چکر آتے ہیں، ان کے لیے زندگی دو بھر ہو جاتی ہے، لیکن وہ مستقبل کی امید پر جیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک اچھا بچہ دے گا، اور اس بچے سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لیتی ہیں۔ کتنا مشکل ہے انسان کے بچے کو ایک دن کے لیے دیکھنا بھی، لیکن اللہ پاک ہے، اس نے ماں کے دل میں اتنی محبت ڈالی ہے کہ وہ بچے کی ہر تکلیف کو برداشت کر لیتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جس ماں نے اتنی مشقت کاٹی ہے، اور وہ باپ جو اپنے بچے کے لیے محنت کرتا ہے، اپنی ہڈیاں گھلاتا ہے، اپنا دن رات کا چین برباد کرتا ہے اپنی نسل کے لیے، جب وہ اتنی قربانیاں دیتا ہے تو وہ امید باندھتا ہے کہ اب میرے بڑھاپے میں میری اولاد میرے کام آئے گی۔ اور ہمارا رب کتنا مہربان ہے انسانوں پر، وہ جذبوں کا کتنا خیال رکھنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ والدین کا وکیل بن جاتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ آپ حسن سلوک کرو گے، جب وہ بوڑھے ہو جائیں، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو انہیں ڈانٹنا نہیں ہے، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، حتیٰ کہ اف تک نہیں کہنا۔ پھر کیا کہنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہیں کریم بات کرنی ہے، عزت والی بات کرنی ہے۔ کیا یہ انصاف نہیں ہے؟ ہمارا رب انصاف والا ہے، اس نے جہانوں کو تخلیق کیا، اسی نے انسان کو تخلیق کیا، اور وہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کا ہر فیصلہ حق پر مبنی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، دنیا میں کوئی عدل کرنے والا ایسا عدل نہیں کر سکتا۔ کتنی سچی بات ہے ہمارے رب کی، اس نے ماں کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے اپنے نبی کے توسط سے۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق تیری ماں ہے۔ پھر سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد کون؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے چوتھی بار سوال کیا اس کے بعد کون؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا والد۔ عدل ہے جہانوں کے بادشاہ کا، جس کی جتنی مشقت ہے، جتنا زیادہ کسی کی تکلیف ہے، اس کے مطابق اس کو درجہ بھی دیا ہے۔ الحمدللہ۔ جب
बादशाह कायनात ने फैसला कर दिया, तो आखिर दुनिया में लोगों के दिलों में ये क्यों आया कि पिदर शाही काजी है, कि हमें बाप की हुकूमत काबिल कबूल नहीं है। बाप ने क्या किया? पाला है ना, मेहनत की है, उसका हक रखा है अल्लाह ताला ने। लेकिन औलाद बड़ी होती है, वो हक तस्लीम करने से अगर इनकार करती है तो अल्लाह ताला की तरफ से फ़ैसला है, अल्लाह ताला की तरफ से जो फ़ैसला किया गया आज भी वो हक है और क़यामत के दिन भी वो हक साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप तो जन्नत के वसत का दरवाज़ा है। यानी अगर आप जन्नत के वसत में जाना चाहते हो, सबसे अच्छी जन्नत में जाना चाहते हो, तो जन्नत के वसत का दरवाज़ा बाप है। हम यहाँ बैठ के जब अल्लाह ताला की किताब को पढ़ते हैं, जब अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को पढ़ते हैं, तालीमात को, तो हमारा दिल राज़ी हो जाता है, क्योंकि हम बिलीवर्स हैं, हम ईमान रखने वाले हैं, हम अल्लाह ताला को एक मानते हैं, उसके हुक्म को मानते हैं। लेकिन दुनिया में कितने लोग हैं जिन्हें ये समझाने की ज़रूरत है कि बाप जन्नत के वसत का दरवाज़ा है, बाप के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाओ। इसका ये मतलब नहीं है कि बाप से गलतियाँ नहीं होती। कुछ बाप आज भी ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते हैं। मियाँ वाली का आपने वो क्लिप देखा होगा, एक बाप ने 7 दिन की बच्ची को 5 फायर करके हलाक कर दिया। इतनी खूबसूरत बच्ची जिसको एक बाप ने मार डाला। कोई बाप अपनी बच्ची को मारना नहीं चाहता, लेकिन ये माइंड सेट है, ये जहन साजी है। यही जहन साजी अरब में भी थी। जब लोग अपनी बेटियों को अपने लिए बोझ समझते थे, उनके पैदा होने पर चेहरे स्याह पड़ जाते थे। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने कहा, अल्लाह के रसूल, मेरी एक बेटी थी, मैं तिजारती सफ़रों पर जाया करता था, मैं जब वापस आता काफ़ी अरसा गुजर जाता। एक बार तिजारती सफ़र से मैं वापस आने वाला था, मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, उसकी बच्ची पैदा हुई, उसने बच्ची को मुझसे छुपा लिया, क्योंकि जानती थी कि हमारी सोसाइटी में बाप बच्ची को देख नहीं पाते गैरत की वजह से। मैं ये नहीं कहती वो गैरत जायज़ है, गैरत बाप को कत्ल तक पहुंचाए तो बाप भी कातिल ही रहता है, और कत्ल की सज़ा बाप के लिए भी वैसी ही है। लेकिन उस शख्स ने कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरी बेटी पैदा हुई, मैं जब घर जाता था तो मेरी बीवी उसे हमसायों के घर में छुपा देती थी, वो चाहती थी मेरी बेटी ज़िंदा रहे। फिर यूँ हुआ कि जब मैं जाता तो बेटी हमसायों के घर रहती। कहते कि इसी असना में वक्त गुज़रता रहा, बच्ची तकरीबन 4 बरस की हो गई। मुझे उस बच्ची के साथ खेलना अच्छा लगता था, मैं उस बच्ची से बहुत मोहब्बत करता था, और मेरी बीवी धोखा खा गई। उसने कहा, जिससे तुम मोहब्बत रखते हो, जिससे तुम्हें बहुत प्यार है, वो तो तुम्हारी अपनी बेटी है। बस फिर क्या था, मेरे सीने पे सांप लौटने लगे। मैं ये सोचता था कि अपनी बेटी को किस तरह से ज़िंदा दफन करूं। एक रोज़ मुझे मौका मिल गया, मैंने अपनी बेटी को उंगली से लगाया और जंगल की तरफ चल दिया। मैं जंगल के बीचों बीच पहुंचा, मैंने अपनी बेटी को वहाँ बिठा दिया और मैं गड्ढा खोदने लग गया। जब मैं गड्ढा खोद रहा था, वो अपने नन्हे मुन्ने हाथों से मट्टी हटाती जाती थी। बेटियां बाप की कितनी खिदमत गुजार होती हैं। जब मैंने गड्ढा खोद लिया तो मैंने अपनी ही बेटी को उस गड्ढे में बिठा दिया।
وہ بھی آرام سے بیٹھ گئی. پھر میں نے اس پر مٹی ڈالنی شروع کی. جب میں مٹی ڈال رہا تھا تو اس نے ابا ابا کہنا شروع کیا. وہ مجھے پکارتی رہی اور میں مٹی ڈالتا رہا، حتیٰ کہ مٹی نے اس کی آواز دبا دی. پھر ابا ابا کی آواز بند ہو گئی. صحابہ کرام نے دیکھا رسول اللہ کی داڑھی بھیگ گئی، آپ کا سینہ بھیگ گیا. لوگوں نے کہا اے شخص تو نے اللہ کے رسول کو غمگین کر دیا. آپ نے کہا اس شخص کو کوئی کچھ نہ کہے. کتنے ہی واقعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے. آج بھی ایسا ہوتا ہے. غیرت کے نام پر کتنی بیٹیاں ہیں جو قتل کر دی جاتی ہیں. کبھی بیٹی کو جائیداد نہیں دینا چاہتے، کبھی بھائی بہن کو جائیداد نہیں دینا چاہتے، تو اس کو قتل کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں. آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے. اپنی بہن پہ، اپنی بیٹی پہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ بد چلن ہے اور اس کے فلاں سے تعلقات ہیں اور ہماری غیرت اس کو زندہ دیکھنا گوارا نہیں کرتی. اس میں کوئی شک نہیں، یہ قتل ہے اور قتل بہت بڑی برائی ہے. زندہ رہنے کا حق ہے ایک بیٹی کو بھی ایک بیٹے کو بھی. کسی انسان کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ دوسرے انسان کی جان لے سکے، الا یہ کہ اللہ کی شریعت نے مقرر کر دیا ہو. لیکن شریعت نے جو چیزیں مقرر کی ہیں جیسے جان کے بدلے جان، تو اس کا فیصلہ انڈیویجولی دو خاندانوں کے لوگ نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ بھی عدالت میں ہوگا. اس کے بارے میں اگر لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیں تو ظاہر ہے کہ انارکی پھیلتی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قانون دیا ہے. جان کے بدلے جان لینا حق ہے، لیکن یوں ہی کسی کی جان نہیں لی جا سکتی. مقدمہ چلے گا، ثابت ہوگا، گواہیاں لائی جائیں گی. جب ثابت ہو جائے گا اور دوسری پارٹی معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو، خون بہا بھی نہیں لینا چاہتی، تو جان کا بدلہ جان ہے. ایک شادی شدہ زانی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ وہ عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزار سکے. گھر میں بیوی موجود ہے، اس کے باوجود اگر وہ اتنا بڑا حرام کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا رکھی ہے کہ ایسے بیمار ذہن کے انسان کو سوسائٹی کے لیے بہت بڑے چیلنج بن جانے والے انسان کو جینے کا حق نہیں ہے. اس کے لیے رجم کی سزا ہے کہ ایسے شخص کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے جس نے کسی کی عزت کو پامال کیا ہے، اور وہ بھی یعنی ناحق ناجائز. جائز طریقہ تو عزت پامال کرنے کا ہے ہی نہیں. تو اگر کسی نے کسی کی عزت کو پامال کیا تو عورت کی عزت کا تحفظ ہے کہ ایسے مرد کو جو شادی شدہ ہو اس کو رجم کر دیا جائے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ عادل ہے. اگر عورت ایسی خطا کرتی ہے تو عورت کے لیے بھی ویسی ہی سزا ہے. میں یہاں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ہونے کے ناطے عورت اور مرد کو برابر رکھا ہے، کوئی فرق نہیں ہے. میں پچھلے دنوں میں ایک ٹویٹ دیکھ رہی تھی، کسی خاتون نے یہ کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون میں وراثت آدھی رکھی ہے تو عورت کی سزا بھی آدھی ہونی چاہیے. میں نہیں سمجھتی کہ عورت کی وراثت آدھی ہے. حق یہ ہے کہ اس بات کو کسی نے سمجھا نہیں ہے کہ عورت کی وراثت آدھی نہیں ہے. عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا حق دیا ہے، اس کی تو ساری فائنینشیل رسپانسبلٹی، اس کی کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے. باپ ہے، باپ اس کا کفیل ہوگا، باپ ذمہ دار ہے. شوہر ہے تو شوہر ذمہ دار ہوگا. اب فرض کریں
میں آدھی وراثت کی بات بھی آپ سے ضرور کرنا چاہوں گی۔ اگر کسی کا باپ فوت ہو جاتا ہے اس طرح کہ ایک ماں بچی ہے، ایک بہن اور ایک بھائی ہیں، میں یہ چھوٹی سی سادہ سی اگزامپل دے رہی ہوں، آپ اسے جس طرح سے ملٹیپلائی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ باپ نے وراثت میں جو کچھ چھوڑا، 8واں حصہ ماں کو دینے کے بعد ایک حصہ بہن کا ہے، 2 حصے بھائی کے ہیں۔ اب آپ آدھے ہونے کی حقیقت کو دیکھیے۔ بھائی کو 2 حصے اس طرح سے ملے، فرض کریں کہ 2 لاکھ بھائی کو ملا اور 1 لاکھ بہن کو۔ اب بھائی کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس نے کمانا ہے، ماں کو بھی کھلانا ہے، بہن کو بھی۔ اگر اس کی بہن تعلیم حاصل کر رہی ہے تو اس نے بہن کو تعلیم بھی دلوانی۔ اگر اس کی بہن غیر شادی شدہ ہے تو اس نے بہن کی شادی بھی کرنی ہے۔ اگر بہن یا ماں بیمار ہوتی ہیں تو ان کا علاج بھی کروانا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو کچھ کما رہا ہے اس کے علاوہ جو اس کی وراثت ہے وہ تو ساری کی ساری تقسیم ہو رہی ہے۔ جو اس کے پاس پیسہ ہے وہ تو ماں اور بہن پہ جا رہا ہے اس کے اپنے علاوہ۔ اب اس نے اپنی بہن کی شادی کرنی ہے تو لڑکی کو تو مہر کا حق ملا ہے، اس کے بینک بیلنس میں اضافہ ہو گیا۔ اب اس کی کفالت کی ذمہ داری اس کے شوہر نے لے لی، ہر مہینے جیب خرچ میں مل رہا ہے، اس کو تحائف بھی مل رہے ہیں۔ اب یہ کہ عورت کا تو بینک بیلنس بڑھ رہا ہے نا، اس کے مقابلے میں لڑکے نے بہن کی شادی کر دی، ماں کو تو ابھی بھی سنبھالنا ہے۔ اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اپنی شادی کرنی ہے تو اس نے مہر دینا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے اس کے 2 لاکھ روپے یا 2 کروڑ کہہ لیں، وہ تو ہر ایک کے معاشی حالات ہیں۔ اب 2 لاکھ روپے میں اس نے اپنی ماں پہ لگایا، بہن پہ لگایا، شادی کی، شاید اس کے 2 لاکھ روپے کوئی 40-50 ہزار روپے بچ گئے تو وہ اس نے مہر دے دینا۔ اس نے اپنی شادی کرنی ہے، بعد میں اپنی بیوی کی بھی کفالت کرنی، بچے ہو جائیں بچوں کو بھی سنبھالنا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں وہ آدھا حصہ تو صرف برقرار نہیں ہے، بڑھ گیا، اور جو پورا یعنی 2 حصے تھے یا پورا حصہ تھا وہ مسلسل کم ہو رہا ہے۔ ایک بات ضرور سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے، عورت پر نہیں ڈالی۔ عورت کمانا چاہے، روکا نہیں ہے۔ اس بات کو میری ان بہنوں کو بھی سمجھنا چاہیے جنہوں نے اس کی گہرائی میں جا کر شاید نہیں دیکھا کہ اسلام نے عورت کو وراثت کو جو حق دیا ہے یہ بونس کے طور پر دیا ہے۔ اور میں ضرور کہنا چاہتی ہوں، دنیا کا وہ مذہب بھی دیکھیے، وہ قانون بھی دیکھیے جو عورت کو وراثت میں ایسے حق دیتا ہو۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے حق دیا ہے اور جس نے عورت پر مہربانی کی ہے۔ عورت کے اتنے کفیل بنا دیے ہیں، باپ، شوہر، بیٹا، کچھ کیسز میں بھائی۔ تو عورت کے ساتھ تو بڑی مہربانی والا معاملہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو یہ کہتا ہے کہ عورت کو اگر وراثت آدھی ملے گی تو سزا بھی آدھی ملنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو آدھا انسان نہیں بنایا، اس کو پورا انسان بنایا، پورے حقوق دیے ہیں، اور شاید مرد کے مقابلے میں زیادہ حق دیا ہے، ذمہ داریاں کم ڈالی۔ فائنینشیل رسپانسبلٹی 0 ہے عورت پر۔ اگر عورت کماتی ہے، اگر عورت بزنس کرتی ہے، جاب کرتی ہے، تو اس کے مال کے بارے میں جانتے ہیں اسلام کا فیصلہ کیا ہے؟ عورت کا مال عورت کا ہے، اس کا شوہر، اس کا باپ، اس کے بھائی اس سے زبردستی نہیں لے سکتے۔ کوئی شوہر یہ حق نہیں رکھتا کہ اپنی بیوی سے کہے کہ آپ میرے ساتھ فائنینشیل رسپانسبلٹی شیئر کرو، یہ کسی کا رائٹ نہیں ہے۔ ہاں، عورت خوش دلی کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہے تو اسے اسلام روکتا نہیں ہے، چاہے وہ
مہر چھوڑنا چاہے یا مرد کے ساتھ اپنے مال کو شیئر کرنا چاہے۔ ہاں، ہماری سوسائٹی میں بے دردی تو بہت ہے، کیونکہ عورت کماتی ہے تو عورت کے مال کے بارے میں معذرت خواہ ہوں کہ مجھے یہاں پہ یہ مینشن کرنا پڑ رہا ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ چونکہ عورت نے ہمارے وقت میں سے وقت لگا کر کمایا ہے، اس لیے عورت کا مال صرف عورت کا نہیں ہو سکتا۔ میں ان 2 خواتین کی مثال دینا چاہتی ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، کیونکہ ان کے شوہر نے ان سے کہا ہے آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دینا چاہتی ہو، میں محنت کرتا ہوں لیکن اتنا نہیں کما پاتا کہ میں اپنے بچوں کی کفالت کر سکوں، آپ اللہ کے رسول سے پوچھ کے آؤ جو زکوٰۃ آپ دینا چاہتی ہو کیا وہ زکوٰۃ آپ مجھے دے سکتی ہو۔ یہ شوہر اور بیوی ہیں، عورت کے پاس مال ہے، عورت اپنے مال کی زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ اب شوہر کیوں یہ کہتا ہے کہ عورت اپنے مال کی زکوٰۃ میں سے مجھے دے سکتی ہے، جاؤ اللہ کے رسول سے اس کے بارے میں کنفرم کر کے آؤ۔ اور وہ خاتون رسول اللہ کے پاس پہنچتی ہے، زینب نام ہے ان کا، شوہر کا نام عبداللہ ابن مسعود ہے، اور وہ پوچھتی ہیں ہم اپنے شوہروں پر مال خرچ کرتی ہیں، دوسری عورت کا نام بھی زینب تھا، ہم اپنے شوہروں پر مال خرچ کرتی ہیں، ہمیں اس کا اجر تو ملے گا نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، دوہرا اجر، ایک تو صدقہ کرنے کا اجر، وہ اجر جو مردوں کو ملتا ہے ویسا اجر عورت کو بھی ملے گا، لیکن اگر عورت اپنے شوہر کے لیے مال لگاتی ہے تو اسے دوہرا اجر ملے گا، اور دوسرا اجر قرابت داری کا ہے۔ مرد کو یہ نہیں کہا کہ آپ کو دوہرا اجر ملے گا۔ آج کوئی اس بات کو کیوں نہیں سمجھتا کہ اسلام عورت کو کس قدر امپاور کرتا ہے، اس کے حقوق کو کس طرح سے تقسیم کرتا ہے، اس کو کتنا بڑا حق دیتا ہے کہ اگر اس کا مال ہے وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ ہاں، ہمارا معاشرہ بے درد ہے، کتنے ہی سسرال والے کہتے ہیں کہ آپ اس گولڈ میں سے جو آپ کے پاس ہے اپنی زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہو، کیونکہ وہ سسرال والوں نے دیا ہے۔ سسرال والے یہ نہیں چاہتے کہ وہ گولڈ ختم ہو جائے، اور لڑکی کے پاس اگر کوئی ذریعہ نہیں ہے کمانے کا اور وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے گولڈ میں سے گولڈ دے کے اللہ تعالیٰ کا عائد کردہ فریضہ ادا کر دوں، تو اس موقع پر کبھی ان لاس کہتے ہیں، کبھی شوہر کہتا ہے کہ آپ نے اس مال میں سے خرچ نہیں کرنا۔ عورت کے پاس جو حق مہر آیا، چاہے گولڈ ہے، چاہے پراپرٹی ہے، چاہے کرنسی ہے، اس مال پر کوئی نگاہ رکھنے کا حق نہیں رکھتا، وہ مال عورت کا ہے، عورت سے جبری کوئی وصول نہیں کر سکتا۔ ایک عورت عدالت میں آتی ہے، اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے، قاضی سے شوہر کہتا ہے کہ میری بیوی نے مجھے حق مہر معاف کر دیا تھا، اب یہ کہتی ہے مجھے حق مہر دے دو۔ جانتا ہے کیا فیصلہ ہوا؟ اس موقع پر کہا گیا اگر آپ کی بیوی نے حق مہر معاف کر دیا ہوتا تو وہ اس کا مطالبہ کبھی نہ کرتی، اگر آج وہ اس کا مطالبہ کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حق مہر معاف نہیں کیا۔ لہٰذا عورت کا حق مہر اسی کے پاس رہنے دیا گیا، شوہر کو اس کا حصہ دار نہیں بنایا گیا۔ یہ اسلام ہے جس نے عورت کو امپاور کیا ہے۔ یہ تھوڑی امپاورمنٹ ہے کہ عورت بزنس کرے، جاب کرے، محنت کرے، مال کما کے لائے اور اس مال پر کوئی اور قابض بن جائے۔ معذرت کے ساتھ محبت کی تو بات ہی فرق ہے، آپس کی رفاقت کی بات ہی فرق ہے کہ عورت خود محسوس کرے کہ میرے گھر والوں کو میرے مال کی ضرورت ہے تو وہ آگے بڑھ کے شیئر کر لے، لیکن اپر ہینڈ تو پھر عورت کا ہے نا، اسلام اسے اپر ہینڈ دیتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی اپر ہینڈ نہیں دیتی۔ میں بڑی
मोहब्बत के साथ, दर्द दिल के साथ अपनी उन बहनों से कहना चाहती हूँ जो औरत के हुकूक की बात करती हैं, करना चाहती हैं, कि ये हमारी सोसाइटी है जिस पर हिंदू धर्म के असरात हैं, जिस असर की वजह से को भी ये समझना चाहिए कि हमारी आइंदा आने वाली नस्ल की अमीन है ये, उसको उसी नज़र से देखना चाहिए और उसको उसका हकीकी मकाम देना चाहिए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम आज के माशरे में जो गलत फहमियाँ इस्लाम के बारे में पाई जाती हैं और लोगों के दिलों में जो शुबहात डाले जाते हैं, उन शुबहात को दूर करने में कामयाब हो सकें। हमें पैगाम पहुंचाना है और बहुत दूर तक जाना है उन लोगों के जहनों में जिनके जहनों में बातिल नज़रियात ने घर कर लिया, जो अपने जहन से सोचने के काबिल नहीं, उन्हें भी अपने रब का पैगाम पहुंचाना है इंशाअल्लाह ताला।